वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज भी हम मईशत के हवाले से बात करेंगे। जब से ईरान इजराइल अमरीका की ये जंग शुरू हुई है तो एक तरफ जहां गैर यकीनी बढ़ी है, जंग की मामलात हैं, तो दूसरी तरफ मईशत पे बहुत गहरा असर पड़ा है हर तरीक़े से। एक तरफ तो मिडल ईस्ट ख़ुद है जहां कहा जा रहा है कि काफ़ी तबाही भी हुई है, ममालिक के नुकसान भी हुआ है, ऑयल फील्ड्स पे भी हमले किए गए हैं। मगर दूसरी तरफ जो तेल की कीमत बढ़ी है तो उससे बहुत सारे ममालिक के लिए अब मसाइल शुरू हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे जो इदारे हैं वो बार बार ज़िक्र कर रहे हैं इस चीज़ का कि इस जंग की वजह से किस किस्म के मुआशी नुकसानात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है, UNDP माफ़ करिएगा, उसने कहा कि जो मशरक़ वस्ता ख़ुद है यानी कि मिडल ईस्ट, उसका जो है वो तकरीबन 180 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और अगर जंग जारी रहेगी तो ये नुकसान या ये नंबर जो है ये बढ़ भी सकता है। इसी तरह IMF ने भी कहा कि ये जो जंग हुई है इसकी वजह से जो आलमी मईशत है इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा, सप्लाई चेन्स जो हैं उन पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा और उसकी वजह से दुनिया लपेट में आएगी। इसके साथ साथ आलमी तवानाई एजेंसी IAE के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि अब तक जो तेल है उसकी भी तकरीबन 12 मिलियन जो बैरल्स हैं उतनी ऑयल सप्लाई जो है वो ज़ाया हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि 1970 के बहरान के बाद ये एक बहुत बड़ा तेल का बहरान भी होगा आलमी मईशत के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी हम इसके असरात देख रहे हैं। एक तरफ तो तेल की कीमत एक झटके में 55 रुपये बढ़ी थी, उसके बाद हुकूमत ने ऑयल सप्लाई को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। तेल की कीमतें उसके बाद जो आलमी मंडी में बढ़ी वो भी जो है प्राइसेस पास ऑन नहीं की, मगर ये हुकूमत के लिए भी आसान नहीं है। तकरीबन रोज़ ही हम ये इतला मिलती है, हमें ख़बर आती है कि हुकूमत जो है, कैबिनेट, वज़ीर आज़म वो सर जोड़ के बैठे हैं, ये फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को रिलीफ़ दिया जाए। क्या टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, क्या सूबे उसमें हिस्सा डालेंगे, या जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वो इंक्रीज़ जो है वो पास ऑन कर दी जाए। ये तकरीबन रोज़ इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो है वो बात कर रहे होते हैं। अपोजिशन की तरफ से तनकीद की गई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने भी इस बात पे ये तनकीद की कि क्योंकि हुकूमत ने 4 साल कोई रिफॉर्म्स नहीं किए, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, ना खर्चे कम किए, ना प्राइवेटाइजेशन की, तो इसलिए अब जब ये क्राइसिस आया है तो मैनेज करना बकौल उनके हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मगर इसके साथ साथ प्राइवेट बिजनेसेस भी जो है उनके ऊपर भी असर पड़ा है। वो बात तो कम कर रहे हैं मगर एक बहुत अहम बयान सामने आया। PIA को जो जिस कंपनी ने ख़रीदा था जब प्राइवेटाइजेशन की हुकूमत ने पिछले दिनों में, तो उस कंपनी के जो सरबराह हैं आरिफ हबीब साहब, उनका एक बहुत अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एविएशन जो फ्यूल है जिससे जहाज़ उड़ते हैं उसमें इतना इजाफा कर दिया है कि अब फ़िज़ाई सफ़र जो है वो लोगों की पहुँच से दूर हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरह ये प्राइसेस बढ़ती रही तो उनके लिए PIA को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। अब्बास साहब, क्योंकि आपका एयरलाइंस का भी तजुर्बा है तो वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद जो आरिफ हबीब साहब की ये स्टेटमेंट आई। सर, एयरलाइंस के लिए तो इस वक्त दुनिया भर में क्राइसिस है ही सही, बट अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के लिए देखें तो ये जो आरिफ हबीब साहब का बयान आया है इसको आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जी अभी प्राइवेटाइज़ की है एयरलाइन और उन्होंने ख़रीदी है और अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमसे नहीं चलाई जाएगी, तो यानी कि वो कुछ अब हुकूमत को कह रहे हैं कि आप ही इसका मसला हल करें। जी देखिए, आरिफ हबीब साहब बिल्कुल जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। उनका चूँकि एयरलाइन बिज़नेस में पहला स्टेप था। पाकिस्तान का जो एयरलाइन में जो क्राइसिस है वो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ ख़ास तौर पे, उसकी वजह से होता है। अच्छा, वो परेशानी होती है। नॉट बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस। नहीं, ऑयल प्राइस तो बढ़ती है ना, लेकिन ऑयल प्राइस भी क्या वो
ٹیکسز کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اس کے بغیر بڑھ رہی ہے. اچھا اگر آپ اس میں بھی اضافی ٹیکس لگا رہے ہیں تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ایئر لائنز پاس آن کرتی ہیں اس کو کنزیومر کو, آخر میں کنزیومر پے کرتے ہیں, ایئر لائن جیب سے تو پے نہیں کرے گی. لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے کہ حکومت اگر ٹیکس لگا رہی ہے, مجھے نہیں پتا کتنا ٹیکس ہے جیٹ فیول پر, لیکن جو آپ کے ٹیکسز ہیں ایئر لائن کی بزنس پر, کیونکہ یہ کاروبار آپ دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں 17% آپ جی ایس ٹی دے رہے ہیں لیز کی پیمنٹس پر, یا اخراجات پر آپ 17% ٹیکسیشن ہے, امپورٹ ڈیوٹیز ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں, تو پھر یہ کاروبار نہیں چل پائے گا. تو یہ عارف حبیب صاحب ایک مجموعی بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت نظام ہے. اچھا, آپ کے خیال میں وہ صرف جیٹ فیول کی بات نہیں کر رہے؟ جیٹ فیول ایک ایشو ہے, لیکن جیٹ فیول میں حکومت سبسڈائز تو نہیں کرے گی نا, حکومت ٹیکسز ہی ہٹا سکتی ہے. ٹھیک. ماضی میں میرا خیال ہے جو شاید ڈومیسٹک فلائٹس تھیں ان پر فیول لگتا تھا, اس پر ٹیکس ہوتا تھا, لیکن ایڈجسٹ ہو جاتا تھا آپ کے پروفٹیبلٹی کے اگینسٹ, تو وہ آپ نکل جاتا تھا آپ کے اخراجات سے. اب وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک. تو جب تک آپ ٹیکس کے نظام کو درست نہیں کریں گے, آپ کی ایئر لائنز کمپیٹیٹو نہیں ہو سکے گی. بٹ سر, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکیں گی, آر یو ٹاکنگ اباؤٹ کمپیٹیٹیو اگینسٹ ایچ ادر, یا جو اس وقت انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے؟ اس میں ہے انٹرنیشنل کمپٹیشن. اچھا. ڈومیسٹک سیکٹر تو پاکستان میں 2 آپ کے پاس روٹ ہیں, لاہور کراچی اور اسلام آباد کراچی. دیٹس اٹ سر؟ دیٹس اٹ. اور کوئی مطلب کہ باقی تو ایسے چھوٹے موٹے, تو باقی آپ کے سب کمپٹیشن فارن سیکٹرز پہ ہے. تو اگر دوسرے ملک کی ایئر لائن, جہاز بھی سستا, اس کی لیز بھی سستی ہے, اس کی قیمت خرید بھی سستی ہے, اس پہ امپورٹ ڈیوٹیز نہیں ہے, اس پہ جی ایس ٹی نہیں ہے, اس کے اخراجات پہ, تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو سر جو یہ ہم بار بار پھر خبر سنتے کیا ہے, دیکھتے بھی ہیں کہ ایک نئی ایئر لائن مارکیٹ میں آتی ہے, پھر کچھ مہینے کے بعد غائب ہو جاتی ہے, کچھ سالوں کے بعد آ جاتی ہے, ان دا سینس کہ بہت سی نئی ایئر لائنز مارکیٹ میں آتی ہیں, بٹ ایونچولی 2-3 پلیئرز ہی رہتے ہیں, بیکاز somebody or the other goes. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہے, ناٹ بیکاز ہماری معیشت چھوٹی ہے, لوگ زیادہ سفر نہیں کرتے. I mean, اور مارکیٹ بھی چھوٹی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اب 3 یا 4 ایئر لائنز کی جگہ ہے پاکستان میں. جب بھی چوتھی آتی ہے ایک ایئر لائن کو پرابلم آتا ہے. یہ ہم نے پچھلے 20-30 سال میں یہ چیز دیکھی ہے. لیکن جو کہ ملک گرو کر رہا ہے تو شاید 4 ایئر لائنز کی جگہ موجود ہو. لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ پروفٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی, وہ نئے جہاز نہیں لے سکیں گے, گرو نہیں کر سکیں گے, تو ٹیکسز میں آپ کا سارا پیسہ نکل جاتا ہے. آپ جن سے کمپیٹ کر رہے ہیں وہ ٹیکسز پے نہیں کر رہے, وہاں پر امپورٹ ڈیوٹیز نہیں ہے جہازوں پر, ان کے اکوپمنٹ پر, وہاں پر جی ایس ٹی نہیں ہے فیول پر, وہاں پر لیز پیمنٹ میں جی ایس ٹی نہیں ہے, وہاں پر مینٹنس پیمنٹ میں جی ایس ٹی نہیں ہے. تو آپ ان سے کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ایئر لائن بزنس ورلڈ وائڈ شاید اس وقت بھی 3 سے 4% آپریٹنگ مارجن کا کام ہے. اگر آپ اس میں 17% جی ایس ٹی لگا دیں گے تو کیسے کمپیٹ, تو آپ گرو کر نہیں سکیں گے. صحیح. اچھا, سو وہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف حبیب صاحب واز ٹاکنگ ان دا لارجر کانٹیکسٹ, ناٹ جسٹ اباؤٹ دس امیڈیٹ کرائسس. جی دیکھیے, فیول تو حکومت یہی کر سکتی ہے کہ اس پہ ٹیکسز نہ لے, جو دنیا میں نہیں لیے جاتے. اچھا, جیٹ فیول پہ جی وہ باقی ایئر لائن پاس آن کر سکتی ہے, لیکن آپ کے جو آج کے حالات ہیں اس کے اندر حکومت ریلیف یہی دے کہ بھائی جو جیسا باقی دنیا میں ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں ان پہ ٹیکسیشن نہیں ہے, آپ بھی ختم کر دیں. اچھا سر, اب بیکاز یہ جو کرائسس ہے اس کا بھی بہت گہرا اثر پڑا ہے, کیونکہ اور اگین وہ پاکستانی کانٹیکسٹ بھی ایک بہت ہے, کیونکہ 3-4 سال بہت زیادہ مہنگائی دیکھی پاکستانیوں نے. اب ذرا لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی کوئی حالت میں بہتری آئی ہے. بہتری اس طرح آئی ہے کہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا تھا, شاید اتنی مہنگائی نہیں تیزی سے بڑھی تھی جتنی ماضی میں, مگر اب یہ پیٹرول کا کرائسس آ گیا ہے دنیا کا. تو یہ اب حکومت نے سر ایک دفعہ تو قیمت بڑھائی, مگر اب اس کے بعد 2 ہفتے انہوں نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئل مارکیٹس میں بہت قیمت بڑھی ہے, انہوں نے پاس آن نہیں کیا. آپ کے خیال میں یہ کیسا قدم ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کریں گے, یا جیسے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ اس کی وجہ سے ذرا مڈ اس میں بہت مسئلہ بنے گا؟ دیکھیں, یہ میں اخبار میں جب دیکھتا ہوں کہ آج پی ایم صاحب نے سمری ریجیکٹ کر دی ہے تیل کی قیمتیں بڑھانے کی, جی تو مجھے ہنسی آتی ہے اس پہ. پی ایم صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سمری ریجیکٹ کرنے کا. آپ قیمت خرید سے کم فیول نہیں بیچ سکتے.
سر بیچا ہے نا، عمران خان نے بھی بیچا تھا، بیچا تھا PDM جی، نے بھی وہ بھی بیچا تھا۔ آپ 300-400 ملین ڈالر مہینے کا ضائع کیا آپ نے۔ پہلے عمران خان صاحب نے ضائع کیا، پھر یہ حکومت آئی، انہوں نے بھی 4-5 مہینے بدلا نہیں۔ تو قیمت خرید سے کب سعودی عرب نہیں بیچ سکتا، UAE نہیں بیچ سکتا، کسی دنیا میں کوئی ملک نہیں جو قیمت خرید سے کم بیچ سکتا ہے۔ آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں، ان ٹیکسز کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ PDL لگا ہوا ہے، اس وقت شاید 100 روپے کے قریب ہے، آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ IMF آپ کو الاؤ نہیں کرے گا۔ وہ آپ کی جو ساری فزیکل ڈیفیسٹ وہ پورے کر رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اس لیے حکومت کو ریفارمز کرنے کی ضرورت تھی۔ ریفارمز کا وقت آج بھی ہے، کر لیں، نظام کو ریفارم کریں، اپنے اخراجات کم کریں۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے MNAs MPAs وزراء ان کی تنخواہیں 300 گنا بڑھائی ہیں۔ چیئرمین سینیٹ اور چیئرمین اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اپنی تنخواہیں 500 گنا بڑھائی ہیں۔ ججوں کو ہم 11 کروڑ کی گاڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ وہ سر کہتے ہیں کہ یہ ان دا بگر اسکیم آف تھنگز یہ نمبرز جو ہیں یہ ریلیونٹ ہے، ڈیٹ سروسنگ بہت زیادہ، یہ ایشو زیادہ ہے، ان کے یہی تو رویہ جو غلط ہے، بگر اسکیم آف تھنگ نہیں ہوتی۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، دنیا میں کوئی ملک بتائیں جس کے جج کو 11 کروڑ کی گاڑی دی جائے۔ ہم ایک غریب ملک ہیں، اپنے رویے کو درست کریں۔ یہ آپ 11 کروڑ کی گاڑی نہیں بانٹ کرتے، آپ اربوں کے جہاز نہیں خرید سکتے۔ یہ رویے کی بات ہے۔ جب آپ یہ رویہ آج کیا ہے، آپ کا اگر آپ 50 روپے دیتے ہیں پیٹرول پر سبسڈی، فرض کریں 2 ارب کے قریب لیٹر آپ استعمال کرتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کا مہینے کا، تو یہ 100 ارب روپے آپ کو چاہیے ہوگا وہ کہہ رہے مہینے کا۔ ہاں کیونکہ 50 روپے کی سبسڈی اگر دیتے وہ غالباً PM صاحب نے پچھلی تقریر میں کہا ہے کہ کوئی 56 ارب کا شاید ہفتے کا یا 2 ہفتے کا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ اگر 50 کی سبسڈی کتنا سسٹین کریں گے؟ جی نہیں کر سکتے، کہاں سے وہ پیسے آئیں گے؟ لوگوں کی جیب سے ہی آئیں گے نا۔ آپ پیٹرول پر سبسڈی دیں گے لیکن کہیں پہ تو ٹیکسیشن بڑھانی پڑے گی۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے اخراجات میں کمی کی نہیں۔ مجھے بتائیں نا، آپ نے 300% بڑھایا ہے کہ نہیں بڑھایا تنخواہیں؟ صوبائی حکومتوں نے، وفاقی پارلیمان نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی، سب نے بڑھا لی۔ سر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، ہم نے کون سا ووٹ دینا نہیں تو پھر آج لوگوں کو بیوقوف تو نہ بنائیں نا کہ جی ہم کفایت شاری کر رہے ہیں۔ بھائی کفایت شاری ایک دن نہیں ہوتی جب آپ پہ کرائسس آتا ہے۔ کفایت شاری ایک رویہ ہوتا ہے۔ آپ کو کفایت شاری ملک میں کرنی چاہیے کہ حکومت کے اخراجات اس حکومت کے اندر 300 گنا نہیں بڑھے۔ سر تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر واٹ ناؤ نیڈس ٹو بی دا نیکسٹ اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ریفارم کر لیں، تو میرا اس پہ آئی ایم پلئنگ ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر بٹ اٹس آلسو اے سیریس کوسچن کہ سر اب تو کرائسس سر پہ ہے نا، اب اس وقت تو کیا ریفارم ہوگا جس سے فوراً کوئی فرق پڑے گا؟ بیکاز ریفارم کا اثر آتے آتے بھی وقت تو ریفارم کریں گے تو کل کا فائدہ ہوگا نا۔ اگر آپ اس طرح مثلاً آپ پیٹرولیم کی جو پرائسنگ سٹرکچر ہی غلط ہے۔ یہ بنا تھا جب پاکستان میں ایک آئل کمپنی ہوتی تھی جس کا نام پاکستان اسٹیٹ آئل تھا۔ ٹھیک ہے، یہ نظام اس وقت بنا تھا کہ اس کے کارگوز آتے تھے، اس کے اوپر پرائسنگ طے کی جاتی تھی۔ پہلے وہ 30 دن پہ تھی، جو اس کے اندر کارگو آتے تھے، اب وہ 15 دن پہ آ گئی ہے۔ لیکن اب OMCs بہت سی ہیں، ان کے خریدنے کے طریقے بہت سے ہیں، تو اس لیے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا سر؟ مارکیٹ پرائس آ جائے گی، جو اصل مارکیٹ پرائس ہے۔ PM صاحب کو کوئی سمری ریجیکٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ مطلب کہ ایوری پیٹرول پمپ گیٹس ٹو سیٹ اٹس اون، اور ہر کمپنی گیٹس ٹو سیٹ اٹس، ہر OMC لائے گی اپنے اخراجات کے مطابق، وہ بازار میں بیچے گی۔ نہیں اگر وہ کوئی مہنگا کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے پاس PSO موجود ہے، آپ اس پرائز کو ایکولائز کر لیں۔ یہ آپ کا نظام بدل کے دنیا میں سب ڈی ریگولیشن ہو گئی ہے، اس کو آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں، آپ کا معاملہ سر اب تک کیوں نہیں ہوا یہ؟ I mean, this is a serious question considering کہ PMLN میں آپ بھی رہے اور پہلے کیوں نہیں ہوا یہ؟ 2018 میں کر دیا گیا تھا۔ 2018 میں جب میں پرائم منسٹر تھا، کابینہ نے اس کی اپروول دے دی تھی۔ وہاں پر پیٹرولیم منسٹری نے کہا کہ ہمیں 6 مہینے چاہیے، اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو آج بھی کابینہ کا فیصلہ موجود ہے ڈی ریگولیشن کا۔ اس کے بعد الیکشنز ہو گئے، آپ کی حکومت چلی گئی، تو اس لیے وہ نہیں ہوا۔ جی وہ انہوں نے نہیں کیا، اس حکومت نے نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ آج بھی وقت ہے، پیٹرول منسٹری ڈی ریگولیٹ کر دے، پرائیویٹ سیکٹر اٹھا لے گا سارا بوجھ۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔